बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब का नाम है ज़िंदगी के 20 अजीम सबक और मुसन्नफ़ का नाम है अर्बन हाल। आज इसका हम तीसरा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो है ज़िंदगी बहुत मज़ेदार है। ज़िंदगी का तवाज़न। अब जबकि हम ज़िंदगी के वो सबसे बोझिल हकीकतों को बयान कर चुके हैं, अब ज़रा इसके हल्के और रोशन रुख पर भी निगाह डालते हैं। हमें इन चीज़ों को सराहने की ज़रूरत है जो हमें मतवाज़न रहने में मदद देती हैं, जो हमें संजीदगी के बोझ तले कुचलने से बचाती हैं, जिन्हें हम अपने होशो हवास बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक और अजीम तरीन सच की बात कर रहा हूँ। वो सच ये है कि इंसानों को मज़ा लेने की ज़रूरत भी है, हमें खेलने की ज़रूरत है, और सबसे अहम बात यह है कि हमें हंसने की ज़रूरत है। ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है और ये बाज़ औक़ात गैर मुनसिफ़ाना भी हो सकती है, ताहम इसका मतलब ये नहीं कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। यकीनन इसका मतलब ये भी नहीं कि इससे हम लुत्फ़ अंदोज़ ही नहीं हो सकते। मज़ा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है। एक सुबह का ज़िक्र है, मैं अपने डेस्क पर बैठा इस किताब पर मेहनत कर रहा था। मैं ऐसी कैफ़ियत से दो चार था जिसमें मुसन्निफ़ ख़ुद को मज़ीद कुछ लिखने से क्या असर पाते हैं। इस कैफ़ियत में मैं सोचने लगा कि क्या मुझ में मसक़इयत पसंद आना रुझानात पाए जाते हैं। लिखना अब मेरे किए गए कामों में सबसे मुश्किल और इज़्तिराब अंगेज़ है। इसके बाद मैं इस काम को जारी रखे हुए मैं अपने आप को ये अज़ियत क्यों दे रहा हूँ। मैं बहुत से दूसरे काम कर सकता हूँ जो लुत्फ़ अंदोज़ है, मसलन गराज की सफाई का काम। मैं यही सोच रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ कोई नौजवान ख़तून थी। उसने मुझसे मुखातब होकर पूछा, क्या जैंट है? मैंने कहा, नहीं, अब जैंट यहाँ नहीं रहती। उसने पूछा, कब से? मैंने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता जैंट बोलियो चली गई है और वहाँ उनका एक्ट इंडियन की शादी की रसूमात के हवाले से तहकीक करने गई हैं। यह सुनकर वो बेयकीनी के से लहजे बोली, तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ, शायद तुम गलत नंबर डायल कर बैठी हो। हमारी गुफ्तगू इस केस जुमले पर ख़त्म हुई। साहब, आप अजीब आदमी हैं। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे यकीन है कि जब उसकी बात जैन से हुई होगी तो उसने अजीब आदमी का किस्सा उसे ज़रूर सुनाया होगा। दोनों खूब हंसी होंगी। मैं सिर्फ उनकी गुफ्तगू का सोच कर हंसने लगा। दर हकीकत मैं सोच रहा था क्या वह मुझे दोबारा फ़ोन करके बताएगी कि उन लोग बोलियों में नहीं, पैरों में हैं। ताहम मेरा ख्याल है उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद इसके पास जैन से बात करने को दूसरे अहम मौजू होंगे। इस सारे बयान का हासिल ये है कि जब हम ज़िंदगी की मुश्किलात की वजह से उकता चुके होते हैं, तब हमें तब्दीली की ज़रूरत होती है। इस हवाले से मज़ाह बेहतरीन है। मुझे इस हकीकत को समझने में बहुत तवील अरसा लगा। मज़ाह एक सेहतमंद और मुतवाज़न ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ है। मैंने कई बार संजीदगी के साथ शख्सी इर्तिका और इत्मीनान के मौजू पर नफ्सियात का मुतालिया किया। मैंने सिर्फ यह सीखा कि मुझे खुद को इतना संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। 20वीं सदी की 8वीं दहाई के दौरान पूरे मुल्क में शख्सी इर्तिका की तहरीक फैल गई। इस तहरीक के लीडर मशहूर ह्यूमनिस्टिक साइंसदान थे। लाखों लोग अपनी पूरी सलाहियतों को दरियाफ्त करने की जस्तजू में लग गए। इस पूरी जस्तजू का मकसद अपने आप को जानना था। कोई नहीं जानता कि इसका मफ़हूम हकीकतन क्या है, लेकिन यह सुनने में भला लगता है। लोग अपने मरकज़ को और अपने आप को जानने की जस्तजू में इंतहाओं को चले जाते। उन्होंने इस जस्तजू में बेपनाह रकम सर्फ की। टाकरा ग्रुप, इनकाउंटर ग्रुप बनाए गए। हसासियत की तरबियत दी गई। लोग महर्षि योगी के अंदाज में मावराए मराकबे सीखने लगे। मारी में जो आना पीना, गर्म पानी का गुस्ल, नंगे जिस्मों की मालिश, ऐसी ही दूसरी खराफात आम हो गई। माजी का ज़्यादा सब इंतहाई फजूल काम दिखाई देते। मैं भी इन लोगों में शामिल था, इसलिए हंसने का मुतहम्मिल हो सकता हूँ। मैं इस तरीक़ में इसलिए शामिल हुआ कि अनगिन दूसरे लोगों की तरह मेरा भी ख्याल था कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है। मैं आसूदा और मुतमईन ज़िंदगी की जस्तजू में था, लेकिन मैंने इसे शख्सी इर्तिका की तरीक़ में नहीं पाया। वह तरीक़ बहुत महंगी थी, थका देने वाली, संजीदा हो गई थी। बहुत ज़्यादा संजीदा। मैंने इस फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठाए। तब एक लुत्फ़ और गैर मुतवक्किल वाक़या रुनुमा। अर्चा मैं इस दौर में शख्सी नरवान के जस्तजू में खोया हुआ था। मैंने 2 फ़िल्में देखी जिन्होंने सब तरक्याती तजर्बात से ज़्यादा मुस्बत और देर पर असर डाला। ज़रा सोचो तो सही, सिर्फ 2 टिकटों की कीमत अपने वक्त में से 4 घंटे सर्फ करके मैंने ख़ुद को बेइंतहा अज़ियत से बचा लिया था। पहली फ़िल्म थी ज़ोरबा द ग्रीक। ये 2 आदमी ज़ोरबा और उसके पास के दरमियान ताल्लुक़ की कहानी पर मबनी है। बहुत खूबसूरत, ज़हीन, सेहतमंद, तलीम याफ्ता और दौलतमंद था।
وہ ایک اچھا انسان تھا لیکن وہ سب کچھ اندر رکھتا تھا، زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوتا تھا، اسے محسوس ہوتا تھا اس کی زندگی میں کسی شے کی کمی ہے۔ میں نے باس کو اپنے جیسا پایا۔ پھر ذرا زوربا اسے کہتا ہے، باس آپ کے پاس ہر چیز ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے پاگل پن۔ انسان کو ذرا پاگل پن کی ضرورت ہے، وگرنہ وہ رسی کاٹ کر آزاد نہیں ہو سکتا۔ آخر میں زوربا باس کو رقص کرتا، ہنستا اور مست و بے خود ہوتا دیکھتا ہے۔ دوسری فلم تھی A Thousand Clown۔ اس فلم کی کہانی بھی ایک تعلق کی کہانی ہے۔ یہ تعلق مرے اور اس کی 11 سالہ بھانجے نک میں ہے۔ وہ اکیلا تھا اور نک کو پال رہا تھا۔ مرے کو سب سے بڑی فکر تھی کہ نک نورمن جیسا نہیں بن رہا۔ نورمن انتک عمدہ مرحوم لوگوں میں سے ایک تھا جو اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے، زندگی سے لطف اندوز ہونا ہی بھول گئے تھے۔ مرے چاہتا تھا کہ نک کس قابل ہو جائے کہ جو چیز دیکھے اس پر ہنسے۔ ہم سب کو ایک زوربا اور مرے کی ضرورت ہے۔ ہمیں احساس دلائے کہ ہم زندگی یا اپنے آپ کو زیادہ سنجیدہ سے نہ لیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ زوربا اور مرے شعور سے عاری مسخرے تھے، اس کے برعکس وہ نہایت گہرے انسان تھے۔ وہ جانتے تھے زندگی مشکل ہے اور یہ کہ ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بقا کا واحد طریقہ زیادہ سے زیادہ ہنسنا ہے۔ ہم ہنسی کو تبھی پا سکتے ہیں جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔ زندگی مزاح اور مزے سے بھری ہے، ہمارے ہر طرف کامیڈی موجود ہے، لیکن صرف اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ مرے کہتا ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ارد گرد کارٹون چل پھر رہے ہیں، روزمرہ پاگل پن کی چند مثالیں۔ میں نے یہ باب لکھنے کی تیاری کرنے کے دوران بہت مزہ اٹھایا۔ میں نے مزاح اور کھیل کی نفسیات اور فوائد کے حوالے سے ہر چیز پڑھی مجھے دستیاب ہو سکتی تھی۔ پھر میں نے ان کاموں کے بارے میں یاد کرنا شروع کیا جو میرے خوش مزاج دوست کرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ خود کو بے حد پیارا بن چکے تھے۔ میں ان کے بارے میں سوچ کر خوش ہوتا اور ہنستا رہا۔ ذیل میں اپنے ذہین لوگوں کی چند مثالیں درج کر رہا ہوں جو کبھی کبھار ذرا پاگل پن کو استعمال کرنے کا بقا کا سب سے اہم ہنر ہے۔ میرا ایک دوست ڈیونی یونیورسٹی کا گریجویٹ اور کچھ کتابوں کا مصنف ہے۔ وہ فلسفیانہ، روحانی اور مہم جو وانا مزاج کا گہرا انسان ہے۔ وہ تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے۔ جب اسے محسوس ہوتا کہ اس پر پرمستگی تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا۔ یہ باتیں بہت اونچی آواز میں چیخ چیخ کر کرتا تھا۔ اس کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ ہر لفظ الٹا بولتا تھا۔ اس طرح اس کی ساری باتیں نہایت مزیدار اور پرمزاج ہو جاتی تھیں۔ ذرا تم بھی اس طرح بولنے کی کوشش کرو۔ ہاں، میں اس دوران ہنسنا منع ہے۔ وہ الفاظ الٹے بولنے کے عمل کو سپرمین کال کہتا تھا۔ میں نے حال ہی میں اسے کاروباری افراد کے ایک گروپ سے تقریر کرتے سنا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ ان کی زندگیوں میں مزاح کس قدر ہے۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ وہ دوسرے لوگوں کو کس قدر مزاح مہیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے ان سے پوچھا کیا وہ سپرمین کال سے آگاہ ہیں۔ وہ الجھے ہوئے سے دکھائی دیے۔ تب اس نے انہیں سپرمین کال سنائی، یعنی چند جملے اس طرح بولے کہ ہر الفاظ الٹا ادا کیا۔ الٹے الفاظ والے جملے سن کر وہ بوجھل ذہنوں والے بزنس مین اس طرح ہنسنے لگے کہ میرے دوست کو تقریر دوبارہ شروع کرنے میں پورے 5 منٹ لگے۔ میرا ایک دوست سان فرانسسکو کی ایک بہت بڑی انشورنس فارم میں ایگزیکٹو ہے۔ اس کی عمر 50 سال ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ہے۔ اس کے پاس ایک بڑی BMW کار ہے۔ وہ ان مہنگے ترین لباس پہنتا ہے۔ وہ اپنی کمپنی کی نمائندگی کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں کا سفر کرتا ہے۔ وہ اپنے گھرانے کو بھی بھرپور وقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خیراتی اداروں کو فیاضی کے ساتھ مالی مدد دینے کے علاوہ اپنا وقت بھی دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ نہایت شائستہ انسان ہے۔ مجھے آج تک جتنے لوگ ملے ان سب سے زیادہ مزاحیہ شخص۔ وہ ہر چیز میں مزاح ڈھونڈ لیتا ہے اور دوسروں کو ہنسانے میں کامل مہارت رکھتا ہے۔ وہ بعض اوقات نہایت بھڑکیلے رنگوں والے لباس پہنتا ہے۔ وہ کھلونے سے بھی کھیلتا ہے۔ اس کا پسندیدہ کھلونا ایک واکس ویگن جو کہ فوجی طرز کی جیپ اور لینڈ کروزر کی ملی جلی صورت ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو محنت کرتا ہے اور اس پر بہت سے معاملات کا زبردست دباؤ، اس کے باوجود ہر وقت ہنستا اور ہنساتا رہتا ہے۔ اس کے اکثر جملے بے معنی ہوتے ہیں لیکن اس میں مزاح پیدا کرتا ہے۔ مزاح غیر متوقع اور بے معنی ہوتا ہے۔ مزاح بات کرنے والے کے چہرے کو تاثرات اور لہجے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایڈیسن اور آئنسٹائن۔ تھامس البرٹ ایڈیسن اور آئنسٹائن پہلے 2 نام ہیں، وہ اس وقت ذہن میں ابھرتے ہیں۔ ہم مزاح کے حوالے سے سوچتے ہیں، تاہم حقیقت یہ دونوں نے زندگی کے میں اپنی کامیابی کی وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ زندگی کو کم سنجیدہ حصے کی اہمیت جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا میں جان لیا تھا کہ بہت زیادہ وقت سخت محنت کرنے اور غور و فکر کرنے سے اچھے اور برے اثرات زیادہ پڑتے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو کام کے دوران وقفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے طلباء کو مطالعے کے دوران وقفہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جب ذہن بہت عرصے تک بہت سنجیدہ ہوتا ہے تو اس پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔
مزاح تناؤ کو کم کر دیتا ہے۔ ایڈیسن بہت دیر تک کام کرنے اور ہزاروں ناکامیوں کا صدمہ برداشت کرنے کی کہانیاں دیو مالائی حیثیت اختیار کر چکی ہیں، جو بات زیادہ مشہور نہیں ہے۔ وہ اس کا خود اپنی مشہور سائنسی کتابوں کے لیے کام کرنے کے دوران ان کا خود کو چاقو چبند رکھنے کا ایڈیسن اپنی لیبارٹری میں ایک چارپائی پر لیٹ جاتا، وہ وقفے وقفے سے لیٹا رہتا۔ اس کی وجہ تھی کہ اسے علم تھا جب ذہنی سکون کی حالت میں ہوتا ہے تب اس کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایڈیسن نے یہ جان لیا کہ مزاح اس کے ذہن کو تناؤ سے آزاد رکھتا ہے۔ اس نے سینکڑوں نوٹ بکس میں سائنسی مسائل لکھے، وہاں بے شمار بکس میں لطیفے بھی لکھے تھے۔ وہ یہ لطیفے اپنے عملے کو سنا کر خود بھی خوش ہوتا اور انہیں بھی خوش رکھتا تھا۔ وہ لطیفوں کو تناؤ ختم کرنے اور مورل بڑھانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جو لوگ مل کر ہنستے ہیں وہ مل کر زیادہ دیر تک اور زیادہ محنت کر سکتے ہیں اور زیادہ مؤثر انداز میں۔ جب ہم البرٹ آئنسٹائن کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا سوچ ابھرتی ہے؟ جینیس، ذہانت، فزکس، نظریہ اضافت، شاید یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ابھریں، تاہم خود آئنسٹائن کے مطابق زندگی کی چند نہایت اہم اور بنیادی چیزیں سادگی، تخیل اور کھیل ہیں۔ اس نے کہا تھا ہر شے کو جتنا ممکن ہو سکے سادہ بناؤ۔ اس نے یونیورسٹی کے طلباء سے کہا کہ اگر فزکس کے قوانین کو سادہ نہ بنایا جا سکے تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ آئنسٹائن چیزوں کو جس طرح سادہ بناتا تھا وہ اس کا ایک طریقہ کھیل تھا۔ جن لوگوں نے اس کی زندگی کے متعلق تحقیقات کی ہیں وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ آئنسٹائن نہایت کھلن رہا انسان تھا۔ آئنسٹائن کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور وہ یہ کھیل زندگی کو سادہ بنانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تب ایسا کرتے ہیں، لیکن بڑے ہو کر ہم اکثر اسے بھلا دیتے ہیں۔ ہنسی ایک دوا ہے۔ ہزاروں سال پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے بڑی دانائی کی باتیں کہی۔ انہوں نے کہا تھا خوشی سے بھرا ہوا دل عمدہ دوا ہے، لیکن ایک بجھی ہوئی روح ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ جدید زمانے میں تاریخ کے سب سے مقبول عوام و خاص رسالے ریڈر ڈائجسٹ نے ہر شمارے میں ایک گوشہ ہوتا ہے جس کا عنوان ہوتا ہے ہنسی بہترین دوا ہے۔ سوال یہ ہے کیا اس دعوے کے حق میں کوئی سائنسی ثبوت موجود ہے؟ ہنسی بیماریاں دور کرنے کی خاصیت کے حامل ہوتی ہیں۔ ہاں، پیشہ طب میں حال ہی میں یہ دریافت کیا گیا ہے کہ ہنسی صحت عطا کرنے کے تقریباً معجزانہ خاصیت کی حامل ہے۔ یہ دریافت کسی فزیشین نے یا طبی محقق نے نہیں بلکہ ایک مریض نے کی تھی۔ اس مریض نے ڈاکٹروں کو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ تم بس چند مہینوں کے مہمان ہو۔ اس مریض کا نام نورمن تھا اور وہ سیچرڈے ریویو کا مشہور لکھاری ہے۔ 1964 میں ڈاکٹروں نے اسے ٹیشو کی ایک مہلک بیماری کا بتایا۔ ایک اسپیشلسٹ نے اسے بتایا کہ اسے زندہ بچنے کا 500 میں سے 1 امکان ہے، اور وہ بھی کہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ تاہم نورمن نے جینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی بیماری کا خود علاج کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک پروگرام تیار کیا جس کے تحت اسے روزانہ تمام مثبت جذبات کو استعمال کرنا تھا۔ ان میں عقیدت، محبت اور امید شامل تھی۔ نورمن اس علاج کے لیے ایک اور عنصر کے مقابلے میں آسان تھا۔ عنصر کیا تھا؟ ہنسی۔ تم ایک ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہو اور موت سر پر کھڑی اور تم کس طرح ہنس سکتے ہو بتاؤ؟ تاہم وہ ہنستا تھا، دل کھول کر ہنستا تھا۔ اس نے مزاحیہ ٹی وی پروگرام، فلمیں دیکھنے شروع کی۔ بعد میں اس نے بیماری اور صحت کا حوالہ اپنی کتاب اناٹمی آف این النس میں لکھا۔ اس نے لکھا کہ اس طریقے نے کام کر دکھایا اور مجھے یہ مسرت بخش حقیقت معلوم ہوئی کہ 10 منٹ کھول کر ہنسنے کے بعد کم از کم وہ 2 گھنٹے درد سے پاک نیند میں سو سکتا تھا۔ اس کے بعد کیے جانے والی تحقیق ثابت ہوگی کہ ہنسی جسم پر مثبت اثرات دیتی ہے، اس میں بیماری کو دور کرنے کی خاصیت ہے۔ 19ویں صدی کے مزاح نگار جوش نے لکھا، دعا میں کوئی مزاح نہیں، لیکن مزاح میں بہت سی دعا ہے۔ اپنی غیر معمولی صحتیابی کے بعد نورمن نے مثبت جذبات احساس کے انسانی نظام پر اثرات کا مطالعہ کیا۔ آخر اسے UCLA میڈیکل اسکول میں پڑھانے پر مأمور کیا گیا۔ MD کی ڈگری نہ رکھنے والے کسی شخص کا تقرر ایک شاذ و نادر واقعہ تھا۔ نورمن نے ایک اور کتاب لکھی جو کہ اس کی پہلی کتاب اناٹمی آف النس کے ہم پلہ تھی۔ اس کا عنوان تھا ہیڈ فرسٹ دی بایولوجی آف ہوپ۔ یہ 1989 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں نورمن نے زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ہنسی کے طبی فوائد لکھے۔ اس نے اس حوالے سے حالیہ برسوں میں ہونے والی تحقیقات کے نتائج پیش کیے۔ اس نے اس کے لیے پورا ایک باب مختصر جس کا عنوان تھا لافٹر کنیکشن۔ اس نے ہنسی کے عظیم صحت دہندہ ہونے کی تھیوری کے حق میں پہاڑوں کے مساوی سائنسی شواہد پیش کیے جنہیں ہم یہاں نقل نہیں کریں گے۔ ہم نورمن اور اس کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹروں کی تحقیق کے نتائج کا خلاصہ ضرور درج کریں گے۔ اب اس عمل کے واضح
شواہد موجود ہے کہ ہنسی ایک زبردست درد کش ہے۔ اس کے علاوہ ہنسی سانس لینے کی صلاحیت کو مضبوط کرتی ہے، بیماریوں سے لڑنے والے مدافعتی نظام کی تعداد میں اضافہ کرتی ہے، تناؤ کو کم کرتی ہے، داخلی اعضاء کو تحریک دیتی ہے اور خون کے گردش کو بہتر بناتی ہے۔ ہنسی اور عملی زندگی۔ اگر ہم بیماری کی حالت میں ہنسی اور دوسرے مثبت اثرات کارگر ہو سکتے ہیں تو سوچو ہماری صحت مندی کی کیفیت میں کتنے مؤثر ہوں گے۔ یہ مقولہ درست ہے، احتیاط کا ایک اونس علاج کے 1 پاؤنڈ سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر مسرور دل اور ہنسی کو ہم روزانہ کے معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ اگر ایک بجھی ہوئی روح حقیقت ہڈیوں کو خوش کر سکتی ہے، ضروری ہم دل کھول کر سے اپنی روح کو تازگی بخشیں۔ ہنسی کے فوائد کے حوالے سے شاید سب سے اہم دریافت ہے، یہ بیماریوں سے مدافعت کے ہمارے نظام کو مضبوط بناتی ہے اور تازگی اور توانائی عطا کرتی ہے۔ مزید برآں ہنسی کشیدہ اور تناؤ اعصاب کو سکون دیتی ہے، تناؤ کو کم کرتی ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، زندگی کو پر لطف بناتی ہے۔ ہنسی زندگی ایک ٹانگ ہے، یہ شباب عطا کرنے والی صلاحیت کی حامل ہے۔ یہ ہمیں زندگی اور توانائی دیتی ہے، یہ سختی کو نرمی عطا کرتی ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے سخت مراحل کو نرم بنا دیتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہنسی رشتوں ناتوں میں موئزانہ کردار ادا کرتی ہے۔ کسی نے ایک بار کہا تھا کہ ہنسی 2 افراد کے درمیان سب سے کم فاصلہ ہے، یہ افراد کو باہم جوڑتی ہے۔ ہنسو دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی۔ فلم A Thousand Clowns کے ایک کلاسک سین میں مرے اپنے بھائی آرنلڈ سے پوچھتا ہے اب وہ ویسی دلچسپ حرکتیں کیوں نہیں کرتا جیسی کم عمری میں کرتا ہے، تو آرنلڈ کہتا ہے اب میں عملی مذاق نہیں کرتا۔ در حقیقت ہنسی عمل سے زیادہ اہم ہے، یہ بنیادی طور پر لازمی شے ہے، یہ ذہنی صحت کا ایک اہم جزو ہے۔ ہمارے لیے زندگی کی تلخ حقیقتوں کے درمیان وقفہ کرنا حقیقی ضروری ہے۔ ہنسی ایک ترجیح ہے، میں یہ نہیں جانتا تم خوشی حاصل کرنے کے لیے مسخروں کی طرح زندگی بسر کرو۔ تمہیں نہ تو سرخ رنگ کے بوٹ پہننے ہیں اور نہ ہی سپرمین کال اپنانی ہے۔ ہم مختلف شخصیتوں اور مختلف طرزوں کے مالک ہیں، ہم سب اس طرح کے سارے کام نہیں کرتے، تاہم ہمارا مزاج اور شخصیت جیسی بھی ہمیں ایک جذباتی خوراک کی ضرورت ہے، وہ ہے ہنسی مذاق۔ مجھے کئی سال پہلے علم ہوا کہ میں زندگی کو بہت زیادہ سنجیدہ لے رہا ہوں۔ در حقیقت اگر سنجیدہ ہونا اولمپک گیم میں شامل ہونا ہو تو مجھے سونے کا تمغہ مل جاتا۔ میرے ایک اچھے دوست نے مجھے ایک دن مجھ سے کہا ایسا لگتا ہے ساری دنیا کا بوجھ تم نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کتنا ہنستا ہوں۔ انہی دنوں کی بات ہے جب میں نے وہ 2 فلمیں دیکھی جن کا تذکرہ میں پچھلے صفحات پر کر چکا ہوں۔ زور اوبا نے مجھے کبھی کبھار ایک ذرا پاگل ہونا سکھایا اور مرے نے مجھے اس بات کی اہمیت سکھائی کہ میں اپنے ارد گرد موجود مذاق سے لطف اندوز ہوا کروں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سر تپا مزاحیہ شخص بن جاؤں، تاہم ہنسی میری زندگی کی اولین ترجیح ہے۔ اب میں اسے خوراک، نیند اور ہوا جتنی اہمیت دیتا ہوں۔ شروعات کرنے کے لیے گھر سب سے اچھی جگہ ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ ہم اپنے اوپر ہنسنے کے اہل ہیں، اپنے اندر موجود مزاحیہ کرداروں کو باہر لائیں۔ جو لوگ اپنے اوپر ہنسنا جانتے ہیں وہ ہمیشہ مزے میں رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ حقیقی کنجی ہے تلاش ہے، ایک پرانا مقولہ ہے۔ ہم عموماً وہی کچھ پاتے ہیں جسے تلاش کرتے ہیں، اور ڈھونڈنے کو بہت سارا مزاح اور ڈھیروں ہنسی موجود ہے۔ میں اس سے زیادہ صحت مندانہ تلاش کا سوچ نہیں سکتا۔ میتھیو کہتے ہیں ہنسو اور بھلے چنگے ہو جاؤ۔ تمہاری زندگی کا تعین اس سے نہیں جو زندگی تمہارے لیے لاتی ہے، اس رجحان سے ہوتا ہے جسے تم زندگی کے لیے لاتے ہو۔ تمہاری زندگی کا تعین رونما ہونے والے واقعات سے نہیں ہوتا، اس انداز سے ہوتا ہے جس انداز سے تمہارا ذہن ان واقعات کو دیکھتا ہے۔ جان ہومر۔ کتاب کا نام ہے زندگی کے 20 عظیم سبق۔ یہ اس کا 3را چیپٹر تھا۔ اس میں ہم 4تھا چیپٹر اتفاق نہیں انتخاب ڈسکس کریں گے۔ خداوند کسی سے نہیں پوچھتا کہ کیا وہ زندگی کو قبول کرے گا، یہ انتخاب نہیں ہوتا، تمہیں اس کو ہر صورت قبول کرنا ہے۔ واحد انتخاب اسے کس طرح سے لینا ہے یہ تم پر منحصر ہے۔